फैसला आबाद के लोगों, अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहते हो या नहीं? मैं आ रहा हूं फैसलाबाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ निकलना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं शहजाद हसन। इमरान खान के प्लान सी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन शहर को बंद करने के लिए दी गई कॉल पर सड़कों पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के हालिया बहरान की एक ताज़ा किस्त आप सारा दिन आज मुलाहिजा करते रहे हैं। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक नौजवान जो कि तहरीक इंसाफ का कारकुन था, मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल यह है कि खून नाहक का जिम्मेदार कौन है? खान साहब का शहरों को बंद करवाने की कॉल यानी प्लान सी मजीद कितना मोहलक हो सकता है? नून लीग के कारकुनों का ठीक उस जगह पर जमा होना जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा थे, किसकी गलती है? दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे पर हमले करते रहे। अंडों और टमाटरों से लड़ाई जारी रहने के अलावा गुत्थम गुत्था होने तक नौबत आती रही और यहां तक कि ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। मगर दोनों जमातों की क़यादत में से कोई एक भी अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तरगीब देने को तैयार नहीं है। तो गिरा यह भी बनता है कि दोनों जमातों की क़यादतें मुल्क और अवाम के लिए आइंदा दिनों में पैदा होने वाले खतरात से इतनी नाबलद क्यों हैं? इस सारी कशीदगी से भरपूर मंजरनामे में एक और हलचल ये मची कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 122 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। याद रहे, ये वही हल्का है जिसमें 2013 के इलेक्शन में इमरान खान को स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने हराया था। अब देखना यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली फारिग होते हैं या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो इसके 2013 के इलेक्शन की साख और मौजूदा हुकूमत की पोजीशन पर खासे मनफी असरात मुरतब होंगे। इन तमाम इश्यूज़ पर आपकी आवाज़ से हम आवाज़ मिलाएंगे और हमारे साथ हैं नून लीग से जनाब सेनेटर जाफर इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, और पीपल्स पार्टी से हमारे इस नशिस्त में शामिल हैं शैला रज़ा साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की भी। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी आवाज़ जानना चाहते हैं। आज हमारा एक पोल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, इमरान खान का फैसलाबाद बंद करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। हमारे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तरीका कि कैसे आप हमारे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं कि आप समझते हैं इमरान खान का फैसला जो कि फैसलाबाद बंद करने का फैसला है वो आज दुरुस्त था या नहीं? यही सवाल सबसे पहले मैं शैला रज़ा साहिबा से करना चाहूँगा। शैला साहिबा, आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला दुरुस्त था फैसलाबाद बंद करने का? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगी उस माँ से जिसको बड़ा अरमान था कि 4 दिन के बाद उसका बेटा दूल्हा बने, और उस लड़की से कि जिसके हाथों की अभी मेहंदी लगी भी नहीं और उसके सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। और वो 4 हलक़े जिसके लिए इमरान खान साहब इतना शोर मचा रहे हैं, और 11 दफ़ा ख़ुद नहीं गए थे अयाज सादिक वाले उसमें, और 12वीं दफ़ा गए। और जब वो ट्रिब्यूनल के सामने गए तो अदालत ने दिखाया कि वो आप आएँ तो जी, हम पे एतमाद तो करें, किसी को तो छोड़ दें। उन्होंने उसे खोलने का भी फ़ैसला किया है। तो ये सब चीज़ तो होती रहेगी, लेकिन जिस तरह उस माँ ने ये नहीं सोचा होगा, इस तरह कोई भी जो ठेले वाला है, दुकान वाला है, उसके भी ख़ानदान है, वो नहीं चाहता कि किसी दिन वो खाली हाथ जाए। तो फ़ैसला तो अवाम करते, लेकिन और वो आप देखें कि जहाँ भी कहीं ये हड़तालें वगैरह होती हैं, ये अलग बात है कि वोट चुरा लिया जाए, लेकिन उस पार्टी से लोग उसको पसंद नहीं करते। अब जहाँ तक बात है, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, इमरान खान साहब का तो ये प्लान सी था, जिसमें इमरान नियाज़ी साहब का ये प्लान सी था, जिसमें रशीद भट्ट साहब ने खुली ये बात की थी कि मारो मरो जलाओ घिराओ, तो मरो और जलाओ घिराओ तो हो गया। ये कहीं से भी पुरअमन नहीं था, और इनकी कोई चीज़ पुरअमन नहीं होती, हम बात करेंगे। लेकिन असल बात यह है, जो मैं आज चौधरी जाफ़र इकबाल बैठे हैं मेरे बड़े, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो आपको निमटना चाहिए था, आपके वर्कर्स को इस तरह नहीं आना चाहिए था। क्या होता जब जलसे करते हैं उस दिन भी तो ठप होता है ना, लोग खुद जो है, जिसका काम नहीं चलेगा, जिसके घर चूल्हा नहीं जलेगा, वहाँ हेट रेट खुद ही जो है वो इंक्रीज होगी। तो आपके वर्कर्स को आज ये नहीं, आपको ये करना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको डील करना चाहिए था। शैला रज़ा साहिबा ने तनकीद की है दोनों जमातों पर। जाफर इकबाल साहब, आपके पास आऊँगा क्योंकि अभी अली मोहम्मद खान साहब अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे हमें ज्वाइन करेंगे उनका भी जवाब इस पर लेंगे। जाफर इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, क्या दुरुस्त फैसला था इमरान खान का फैसलाबाद बंद करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, ये इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये इमरान खान साहब
پاکستان میں ایک نئی سیاسی کلچر کا آغاز کیا ہے انہوں نے، کہ جس طرح سے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا کہ شیخ رشید صاحب کی بڑکیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں لگائیں، اور عمران خان صاحب جو خود لگا رہے ہیں، جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے کہا کہ میں پاکستان بند کر دوں گا، میں کراچی بند کر دوں گا، فیصل آباد اور لاہور۔ فیصل آباد آج بند نہیں ہوا۔ فیصل آباد جب انہوں نے کال دی تو شہزاد حسن صاحب، فیصل آباد کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں ٹرانسپورٹ بھی چل رہی تھی، وہاں جو ہے اسکول بھی کھلے ہوئے تھے، اور وہاں دکانیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ اور صبح جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے بعد ان کے ورکرز کو کوئی فرسٹریشن ہوئی، جس کی وجہ سے ٹائر وغیرہ جلانے شروع کر دیے، اور پھر وہاں انہوں نے ایک ایسا اگریسو موڈ اپنایا۔ جہاں تک میری بہن شہلا صاحبہ کہہ رہی تھی، گزارش یہ ہے کہ پارٹیز میں ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ جانتی ہیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ایک گڑھ ہے، جس طریقے سے پی ایم ایل این کی وہاں تمام کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو ملی ہیں۔ اب لامعلا ہمارے وہاں ورکرز جو ہیں وہاں موجود تھے، جو یہ نہیں کہ آج موجود تھے بلکہ کل سے وہاں موجود تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم نے کوئی پارٹی لیول پر کوئی فیصلہ کیا تھا، کیا ہم نے کوئی ریلیز نکالی تھی، کیا ہم نے بھی کوئی جلوس لے کر آئے تھے۔ دراصل وہ ہمارے ورکرز وہاں موجود تھے جن کو اس چیز کا احساس تھا کہ ہمارا یہ شہر ہے اور یہاں گڑبڑ کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ انفارچونیٹ یہ واقعہ ہوا، جس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے، پوری دلی ہمدردی ہے ان کے پیرنٹس کا، اس بچے کو جو یہاں اللہ کو پیارا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے، آپ نے دیکھا، اس کا میں ایک ایگزامپل شہزاد صاحب دوں گا کہ ایگزامپل وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھا کہ ان کے دھرنے اور جس طریقے سے پچھلے دنوں میں یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب یہاں اگریسو تھے پارلیمنٹ کے سامنے، اور جس طریقے سے جلوس جلسے یہ کر رہے تھے، تو وہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ جلسہ کیا وہ لاہور میں، لیکن ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف کی قیادت نے فی الفور ان کو منع کر دیا کہ کہیں یہ معاملہ کلیش کی طرف نہ جائے۔ تو آج بھی ہماری بالکل کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے، نام کلیش چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میز پر آئیں، میز پر بیٹھ کر مسئلوں کا حل کریں، اور جس طریقے سے وہ جلدی ہے وہ شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے، دیکھیں اب عدالتوں کا فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں آخری بات کروں گا، اور ابھی دیکھیں کہ سندھ میں غوث علی شاہ صاحح جو ہے پی ایم ایل این کی سیٹ سے وہ پرسوں ابھی جیتے ہیں، ان کا بھی نوٹیفائی ابھی ان کا فیصلہ آیا ہے، جتوئی صاحب کا آیا ہے۔ یہاں آج این اے 122 کے آپ کے سامنے مثال ہے، لیکن آپ نے جیسے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ دیکھیں ان کو 11 بار بلایا گا، وہ 12 بار وہ آئے نہیں، تو وہ ان کی سیریس نظر آتی۔ دراصل ایک ایسا ایجنڈا ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے نہیں کہی یہ بات شہلا رضا صاحبہ نے کہی تھی، آپ پر واپس بھی آؤں گا۔ اس وقت میں علی محمد خان صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت۔ علی محمد خان صاحب، عمران خان کا فیصلہ آباد بند کرانے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ ہائنڈ سائٹ میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فیصلہ چونکہ ہماری پارٹی کا تھا، اور اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو ہمیں اختیار تھا کہ ہم احتجاج کرتے، اور شہر بند کرنا اور موٹر ویز یا راستے بلاک کرنا یا پہیہ جام کرنا یا احتجاج کرنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تحریک انصاف نے پاکستان میں پہلی دفعہ کیا ہے۔ ہم سے پہلے ساری جماعتیں یہ کر چکی ہیں، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ احتجاج کرتے ہیں اور وہاں پہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے یا پروٹیکشن دے یا املاک کی حفاظت کرے، وہ اپنے کارکن نکال کے چوک در چوک آپ کے خلاف اپنے کارکن کھڑے کرے، جس طرح آج فیصل آباد میں ہوا۔ بہت افسوس کی بات ہے، کچھ چوک تو ایسے بھی تھے جہاں پہ ہمارے کارکنوں سے پہلے ہی نون لیگ کے گنڈے میاں صاحب نے بھیجے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہے میاں صاحب کی سیاست کا، کیونکہ سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ آج زرداری صاحب باہر ہیں، کل شاید واپس اندر آ جائیں، لیکن سیاست کو دشمنی بنانا نہیں چاہیے۔ جو میاں صاحب کی سیاست رنگ اختیار کر رہی ہے جو کہ ان کا رنگ نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے میاں صاحب کی سیاست میں یہ خون کا رنگ شامل کر دیا ہے، لیکن میں صرف ان کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں میاں صاحب کو، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو، کیونکہ مجھے ایئر پیس میں تھوڑا ڈسٹربنس ہے، لیکن اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میں آپ کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں میاں صاحب کو ڈائریکٹلی، میں میاں نواز شریف سے مخاطب ہوں۔ میاں صاحب، پاکستانی خون اتنا سستا نہیں ہے جو کوئی لاہور کی گلیوں میں یا فیصل آباد کی گلیوں میں بہا کے بچ جائے گا۔
दुनिया का कोई कोना किसी भी कातिल को, खासकर पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी का चाहे मुसलमान हो या ना हो, लेकिन आपने दाता की नगरी को रंगीन किया पाकिस्तानी खून से, और आज फैसलाबाद की नगरी रंगीन हुई। क्यों हुई? देखें, अगर तो आपके कारकुन ना निकले होते और कोई गलत अमल होता और पुलिस की गोली से कोई शहीद होता तो हम कहते कि पुलिस ने ब्रुटैलिटी की, जो कभी हो भी सकती है। लेकिन अपने कारकुनों के बेचकर, वो भी राना सनाउल्लाह साहब के दामाद शहरियार साहब के जो गार्ड हैं शाहिद साहब, जिनके बारे में मीडिया पे आया, वो आया है। दिस इज रिडिकुलस। मैं सिर्फ एक बात आपको याद दिला दूं, चाहे पाकिस्तानी कानून अंधा हो, चाहे पाकिस्तानी कानून अंधा हो, लेकिन अल्लाह ताला का कानून अंधा नहीं है। अभी आप पे आ रहा हूं, बस अली मोहम्मद खान साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। मेरे पास नवाज शरीफ साहब और उनके हवारियों को, जो पाकिस्तानी खून बहा के समझते हैं कि अपनी कुर्सी बचा लेंगे, उनको समझाने के लिए या उनको अल्लाह के कहर से डराने के लिए सिर्फ एक बात है, और वो मेरी बात नहीं है, वो खुदावन करीम की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। ए ईमान वालों, तुम पे क़िसास फर्ज किया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। ये खून अपना क़िसास मांगेगी। और मैं बता दूं नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान कोई वो लीडर नहीं है जो 15 बंदे शहीद करा के पाकिस्तान से बाहर जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब, इस खून का खराज देना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब, जाफर इकबाल साहब, आज बहुत जुल्म हुआ है। जाफर इकबाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर आपको लग रहा था कि आज इनकी हड़ताल कामयाब नहीं हुई है और दुकानें भी खुल गई थी, जैसे कि अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले, दुकानें भी खुल गई थी, तालीमी इदारे भी खुल गए थे, सब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था आपके मुताबिक, तो फिर इतने आपके कारकुनान क्यों वहां पर पहुंचे? और अगर वो पहुंच गए, आप जैसे कहते हैं वो खुद पहुंचे, तो आपकी क़यादत ने उनको रोका क्यों नहीं? देखें, शहजाद साहब क़यादत ने कहा तो वह वापस आए। वहां के हमारे लोकल लीडरशिप, MNAs, MPs ने उनको वापस बुलाया तो वापस आए। लेकिन ये कहना कि ये सारा जान तो जाया हो गई ना। अली मोहम्मद साहब, मैं नहीं, जाफर इकबाल साहब, एक जान तो जाया हुई ना। वो शहजाद साहब, वो कोई पुलिस की गोली से नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा, ये फर्द वाहिद का वो एक्ट था, और वो उसी को अंजाम को पहुंचेगा। मैंने कोई इसमें पूरी हमदर्दी की उस खानदान के साथ, मुस्लिम लीग पूरी हमदर्दी कर रही है। वजीर आला पंजाब की स्टेटमेंट आप देखें, हमें पूरी हमदर्दी है, और वो फर्द वाहिद की एक्ट है, वो मुस्लिम लीग के आप कैसे जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं। अब मेरे भाई अली मोहम्मद साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरे छोटे भाई हैं, जो ये अभी तकरीर फरमा रहे थे और अभी उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से खिताब फरमाया। मेहरबानी करें, ये वो खिताब इमरान साहब से कहें। आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये एक्ट है, वो तीसरी बार वजीर आजम मुल्क के बने हैं और लोगों ने उनको चुना है। खान साहब को बड़ी जल्दी है, वो अली मोहम्मद साहब बड़ी जल्दी है खान साहब को शॉर्टकट कर रहे हैं। मैं और एक चीज रज़ा साहिबा के पास जाऊंगा। रज़ा साहिबा, आपके दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह एहतजाज किया था, लेकिन इस तरह का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आया था। आपको क्या लगता है, आज जो सारे वाकयात हुए उसमें लीडरशिप इन्वॉल्व थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, या आपको कारकुनान का अपना ही जोश और जज्बा दिखा सामने? देखिए, मैं ये बात करूंगी, पहले बात तो ये कि ये जो आज का एहतजाज था, ये पुरअमन नहीं था। बिल्कुल उसी तरह कि जब ये नेटो सप्लाई रोकते थे तो ये पुरअमन नहीं थे। बिल्कुल उसी तरह कि जब इन्होंने, इनकी तशद्दुद से पुलिस वाले मारे गए, SP मारा गया, इनका पूरा ऑर्डर था इमरान खान साहब का कि हम घुस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हम घुस जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि और इधर भी कब्ज़ा हो गया, उधर भी कब्ज़ा हो गया। बाद में कहा मैं सो रहा था। ये सब हमने उस दिन लाइव भी देखा था। आज भी अगर आप देखें तो सुबह अलाइड हॉस्पिटल के सामने इनकी ख़वातीन भी डंडों के साथ थी, और आमतौर पर देखें, हमसे ज़्यादा किसी ने एजिटेशन नहीं किया। हम समझते हैं कि जहाँ पे ख़वातीन होती थी, हमारे यहाँ के मर्द वहाँ पे एजिटेशन नहीं करते थे, बल्कि उनको सिक्योर करते थे। इन्होंने आज ख़वातीन को एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया। ये एक नया रिकॉर्ड है। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये तो पुरतशद्दुद थे, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब ने स्टेज दिया, अपना प्लेटफॉर्म दिया रशीद भट्ट साहब को, और उन्होंने पूरा लाहे अमल दिया था, जलाओ, घेराओ, मार लो, मरो।
تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ چاہے لنڈن بھی ہو، کشمیر کوسٹ جس پہ ہمیشہ پاکستان ایک ہوتا ہے، وہاں عمران نیازی کے بھانجے جو ہیں پکڑے گئے تھے، ان کو عمران نیازی نے خود فون کر کے چھڑایا تھا. پھر لنڈن میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی جو کچھ کیا، تو ان میں برداشت بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ پرو طالبان پارٹی ہے، ان میں بھی اپنی بات منوانے کے لیے ہر طریقہ کرتے ہیں، اور یہ کر بھی اسی لیے رہے ہیں کہ دیکھیے ضرب عزم فوج جو ہے مشغول ہے، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کبھی فوج کو وہاں نہ بھیجتا. تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج ادھر آ جائے، اور یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب میں گو نواز کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گو نظام، یعنی کہ عمران نیازی صاحب ایک دفعہ پھر کسی امپائر کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ بننا چاہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے خون سستا، دیکھیں انسانی خون کو سستا کس نے کیا؟ آپ نے ملتان میں کیوں نہیں سوچا کہ لوگ جو ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوئے، مر رہے ہیں، میں اپنی تقریر کیوں کر رہا ہوں؟ وہاں پہ آپ نے 7 جنازے اٹھوا دیے، یہاں پہ آج آپ نے یہ کروا دیا. تو آپ مطلب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو ڈائیلاگ پر آنا ہے، آپ کو ڈائیلاگ کی آفر ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ 5 نکات نہیں مانے تھے، ساہیوال میں آپ کہتے ہیں 5 نکات مان لیے تھے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کمیشن جو بنے تحقیقاتی اس میں فورسز ہوں. اس سے پہلے آپ جو ہیں فورسز کی بنائیاں کر چکے ہیں، فورسز کی شہلا صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دور حکومت میں سانے ماڈل ٹاؤن بھی ہوا، پھر اس کے بعد یہ آج کا واقعہ بھی ہوا، ہم نے دیکھا کشیدگی ہوئی، دونوں پارٹیوں کی جانب سے اپنے کارکنان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح صورتحال ہاتھ سے نکل جائے گی؟ جی میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ایک بھونڈا مذاق تھا تاریخ کے ساتھ، اور آج بھی کچھ نہیں تو پولیس کو آرڈر کر دیتے کہ جی مسلم لیگ کے سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی عمران نیازی صاحب کو، کیونکہ اب ان کے ساتھ اصغر خان بھی ہیں، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ 1958 نہیں ہے، یہ 77 نہیں ہے جب شہلا صاحبہ ہولڈ دیٹ تھاٹ. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے. اس پروگرام کے آغاز میں نے سوال عمران خان کا فیصلہ آباد بند کرانے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں. سب سے پہلے میں نے اپنے پینل سے یہ پہلے عوام سے سوال کیا، اس کے بعد پینل سے سوال کیا. ہمارے پینل میں جعفر اقبال صاحب نے کہا نہیں، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست تھا، جبکہ شہلا رضا صاحبہ کا ماننا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا. ہمارے ویب سائٹ پر یہ ایک پول بھی چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہم نے سوال کیا عمران خان کا فیصلہ آباد بند کرانے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. ابھی تک جو ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں 82%، 82% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا، جبکہ 18% کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. ہم یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ 82% لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس پول میں ہاں میں جواب دیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ آباد بند کرانے کا فیصلہ درست ہے، جبکہ 18% کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہمارا آج کا سوال ہے کیا عمران خان کا فیصلہ آباد بند کرانے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. آن لائن پول اس پر ہم کر رہے ہیں. اب تک جو ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں، جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے اناؤنس کیا تھا، 82% لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ فیصلہ درست ہے، جبکہ 18% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. یہی سوال ہم نے اپنے پینل سے بھی پوچھا تھا. ہمارے پینل میں سینیٹر جعفر اقبال ہیں پاک نواز سے، ان کا کہنا تھا نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. علی محمد خان MNA پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا کہنا تھا یہ فیصلہ بالکل درست ہے. جبکہ شہلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل درست نہیں ہے. ایک دفعہ پھر سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جاتے ہیں سب سے پہلے علی محمد خان صاحب کی طرف. علی صاحب بتائیے گا پلان سی فائنل پلان ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ اب لگتا ہے جیسے یہ احتجاج اب پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے. دیکھیں احتجاج تو کل یوم سوگ کی کال دی ہے خان صاحب نے، اور احتجاج تو ہمارا جاری رہے گا. مذاکرات حکومت نے بات کی لیکن اس پہ عملی طور پہ آگے بڑھے نہیں. لیکن ایک طرف اگر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہماری لاشیں گر رہی ہیں تو مذاکرات ممکن شاید نہ ہو ایسے ماحول میں، کیونکہ ماحول حکومت بنانا ہے. لیکن جس طرح پلان کر کے مارا گیا، 11 کے 11 MNAs بیٹھے تھے فیصل آباد میں، اور ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ سارے دن کم از کم نکل کے اپنے کارکنوں کو واپس بلا لیتے جن کو انہوں نے بھیجا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹر جعفر اقبال صاحب بہت کول مائنڈ کے آدمی ہیں، اور ان کو یہ میسیج میاں صاحب کو ضرور پہنچانا چاہیے کہ میاں صاحب محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. میاں صاحب تیسری بار کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں پاکستانیوں کا خون گرانا زیب نہیں دیتا.
یا اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، جو نیچے کر رہا ہے خدا کے واسطے ان کالی بھیڑوں کو پکڑیں، کیونکہ یہ نہ آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں۔ محمد خان صاحب میرا سوال اب بھی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ فیصل آباد کے آج کے جو سارا پلان تھا آپ کا اس سے مطمئن ہے؟ ہاؤ اٹ ٹرنڈ آؤٹ؟ آپ کو لگتا ہے پلان ڈی پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آج ایک بات کلیئر ہو گئی، اگر کسی کو شک تھا، میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا لاک ڈاؤن اچھا تھا، کہ اگر کسی کو شک تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے طرز عمل کا، جو ان کی گلوکریسی کی جو سیاست ہے، جو زور زبردستی جو بدماشی کی سیاست ہے، سوری ٹو سے دس ورڈ، وہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اور ایک اور چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ آج جو اتنا ظلم ہوا فیصل آباد میں، بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کی میری بہن فلی اس کو کنڈیم کرتی، ان کو نیازی یاد آ رہے ہیں، عمران خان نیازی، ان کو فخر ہوگا اپنی ذات پہ، جہاں جو اشارہ یہ کر رہی ہیں جس نیازی کی طرف جس نے پاکستان توڑا تھا، ادھر ایک نیازی اور بھی ہے جو سوات میں جنرل نیازی شہید ہوا دہشت گردی میں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا یہ کس نیازی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن شکر الحمدللہ ہمارا تعلق بھٹو سے نہیں، جس نے پاکستان توڑا تھا، جس نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ اور شیلا رضا صاحبہ آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم حق نواز کا خون بیچیں گے نہیں، جس طرح آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا خون بیچ کے 5 سال حکومت کی اور ان کے قاتلوں کو بھول گئے۔ زرداری صاحب نے فرمایا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا مجھے پتا ہے بی بی کو کس نے شہید کیا، لیکن 5 سال حکومت میں بیٹھ کے اس کا نام تک نہیں لیا۔ آپ جواب دیں، ہم حق نواز کا خون بیچیں گے نہیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے بے نظیر کا خون بیچا، ہم حق نواز کا خون نہیں بیچیں گے، ہم قاتلوں کو گرفتار کروائیں گے، قانون کے دائرے میں لائیں گے۔ علی محمد خان صاحب جواب دینے کا موقع دیں شیلا صاحبہ کو پلیز۔ دیکھیں میں تقریریں نہیں کرتی، وہ نیازی ہیں، اگر میں نے نیازی کہہ دیا تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور اپنے بلاول زرداری صاحب کو بھی ذرا بلا لیں، کوئی بیان وغیرہ دلوا دیں، بلاول زرداری صاحب کا پوچھ لیں۔ شکر ہے عمران خان اقتدار کے لیے نسل تو نہیں بنتا نا، نیازی سے بھٹو نہیں بنے گا۔ ان کے قائد کو بھی شوق ہے کہ 2 درجن لوگوں کے سامنے روز تقریر کرتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ انہیں خاموش نہیں کرا سکتے تو میں نکال دیتی ہوں اپنے مائک، ایسے تو میں پروگرام نہیں کر سکتی۔ میں تو دیکھیں آج ہمارا ایک کارکن شہید ہوا ہے، علی محمد صاحب آپ نے تنقید کی ہے شیلا صاحبہ پر، بجائے اس کے ہمارے ساتھ اگر آپ اپنے پروگرام کو اس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ عمران صاحبہ آپ بولیں، آپ جواب دیں۔ خود کا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 4 حلقوں کی بات ہے نا، ایک حلقے کے لیے وہ 11 دفعہ گئے نہیں، باقی رہے حلقے۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جانی نقصان ہوا تھا کہ محترمہ کی جان گئی تھی، لیکن ہم نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان کھپے، یہ نہیں کہا ویرو کی طرح ٹنکی پہ چڑھ کے مر جاؤں گا، بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں میری آپ ایک بات سنیں، آپ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے سوشل میڈیا کا، اسلام آباد میں بھی ایک بنگلہ ہے، کراچی میں بھی، جہاں پہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا رواج ہے، وہ اس وقت پول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا تو رائٹ کہ 4 حلقوں کے لیے آپ ہنگامہ کریں، کیا اس ٹھیلے والے کا، اس دکاندار کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے لے جائے؟ کیا یہ آپ کی جمہوریت ہے کہ جس میں صرف آپ کی بات مانی جائے؟ بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ ہم جو ہنگامہ کر رہے ہیں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خان عبد القیوم خان اور اصغر خان جو ان کی اس وقت پارٹی میں عمران نیازی کی، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تاریخ میں ان کی جگہ سیاست میں کہ کچرے دان میں وہ ٹیشو پیپر کی طرح پڑیں۔ جو لوگ ایڈجسٹ ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، شاہ محمود قریشی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، جیسے ان کے والد جو ہیں وہ گورنر ہو گئے تھے ضیاء الحق کے بھی، شاہ محمود قریشی مجلس شورا میں آ گئے تھے، جنیجو کے ساتھ گئے، پھر پی ایم ایل این میں آئے، پھر پی ٹی میں آئے، اب ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو استعمال ہوتے ہیں وہ صرف ٹیشو پیپر بنتے ہیں، نہ یہ 58 ہے نہ 77 ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی 5 دن سے زیادہ غیر جمہوری حکومت نہیں چل سکی۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی پہ اعتماد کریں۔ ٹرائیبیونل نے آپ کے حلقہ کھولنے کی بات کر لی، آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، آپ
میں تو یہ مان رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کی کہاں غلطی ہے، لیکن یہ بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غریب ہیں لوگ ہیں، آپ ان کے حق کے لیے نہیں ایک منٹ میرے پاس رہ گیا ہے، میں سینیٹر جعفر اقبال صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ شہرزاد صاحبہ، این اے 122 کا آج فیصلہ آیا ہے، بیگز کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ووٹوں کی گنتی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ صرف یہ بتائیے گا جعفر صاحب، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں آ جائے گا آپ کی پوری حکومت پر اور 2013 کے جنرل الیکشنز پر؟ این اے 1 پہ کیوں نہیں آیا عمران خان پہ جو ہارے وہ؟ جی سب سے پہلے این اے 1 پہ عمران ہارے تو سوالیہ نشان کیوں نہیں آیا؟ پلیز میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں جعفر صاحب کا اس پر آنسر لے لوں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا بریک۔ میں تو این اے 1 پہ بات کر رہی ہوں۔ جی فیصلہ این اے 122 کا آیا، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، این اے 1 پہ بھی کسی دن بات کریں۔ علی محمد صاحب نے جس طرح سے بات کی، دیکھیں یہ سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ شہزاد صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ جس طریقے سے میری بہن نے کہا کہ وہ اس کو ذرا لیبریٹ کروں گا کہ دیکھیں اب کل لنڈن میں جس طریقے سے انہوں نے فضل الرحمان صاحب پر حملہ کیا، اگر کوئی بات ان کے خلاف کرتا ہے تو سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ غلط توہین آمیز باتیں کرتے ہیں جس کا بندہ جواب نہیں کوئی دے سکتا ہے ان کو۔ یہ سارا ایسا کلچر ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ کل کلاں یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب سے لیڈ لے جائے یہ سارے نوجوان اور کل کے ان کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو قانون آئین ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے پولیٹکس کریں۔ یہاں تو آپ نے خود ابھی دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی تقریریں، عمران خان صاحب کی تقریریں کہ میں پاکستان کو بند کر دوں گا، میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ میں نے 122 پر جو آج فیصلہ آیا ہے ٹریبیونل کا، میں آپ کے سوال پر آتا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی ہوا، ایک چھوٹی سی بریک مجھے لے لیتے ہیں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ایک چھوٹی سی بریک لینے بعد یہیں سے اسی سوال سے میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا، این اے 122 کا آج فیصلہ ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، بیگز کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ووٹوں کی گنتی کا حکم دے دیا گیا ہے اس اہم حلقے میں جہاں پر ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہرایا تھا 2013 کے الیکشن میں۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے سینیٹر جعفر اقبال سے۔ جعفر اقبال صاحب، میرا سوال ابھی بھی وہیں ہے، اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے اور اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو کیا 2013 کی پورے الیکشن پروسیس اور آپ کی حکومت پر سوالیہ نشان نہیں لگ جائے گا؟ شہزاد صاحب میں اس کا یوں جواب دوں گا کہ پرسوں پاکستان مسلم لیگ نون کی سندھ میں سیٹ ڈکلیئر ہوئی ہے، سید غوث علی شاہ جو ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ تھے ان کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جتنا بھی الیکشن ہے اس کو سوالیہ نشان دے دیا جائے کہ مسلم لیگ نون کی ساری سیٹیں تھیں 300 کی 300 اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جال سازی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایسے نہیں کہ ہم اس کو ہم موازنہ کر سکتے کہ ایک سیٹ پر جو رزلٹ آئے یا این اے کل 122 پر اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں اگر آئے تو اس کو ہم سوالیہ نشان کر دیں گے۔ یہ سیٹ ٹو سیٹ ہے اور ٹریبیونل جو ہے وہ انصاف دے رہے ہیں اکارڈنگلی جس طریقے سے وہ۔ جعفر اقبال صاحب، ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس بیگ کھولنے کے فیصلے کو چیلنج کریں گے، تو اگر آپ لوگوں کو پاس if you got nothing to hide تو پھر کیوں آپ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کھولنے دیں بیگز، ایک دفعہ ثابت ہو جائے آپ کی ریٹ۔ دیکھیں شہزاد صاحب یہ تو رائٹ ہے، سٹے آرڈر پر روز یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے، یہ قانونی حق ہے کہ آپ اگلے اپر کورٹ میں جائیں جہاں کر وہاں اپیل کریں، ان کا کوئی موقف ہوگا، بیس ہوگی کہ کیوں کھولے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ لیکن اگلی بات میں آپ کو عرض کروں، یہ خان صاحب جس قسم کا یہاں پولیٹیکل کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، یہ 70 کی دہائی میں تحریک انصاف جس طریقے سے آ جائے وہ تحریک استقلال تھی اور وہ جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ ہوا وہی انہی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بالکل ایسا کلچر فروغ دے دیا ہے کہ کوئی سیاست میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو آپ اس الیکشن ٹریبیونل کے بیگز کھولنے کے فیصلے کو چیلنج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ایک انڈیویجل کا فیصلہ ہے نا، یہ تو پی ایم ایل این کا نہیں، یہ وہ جیتے ہیں، وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ سٹنگ ایم این اے ہیں، وہ اس کے بعد اسپیکر ہیں، لیکن وہ سٹنگ ایم این اے کا استحقاق ہے نا کہ وہ اپیل میں جائے یا نہ جائے۔ ان کا ماننا ہے وہ فری اینڈ فیئر جیتے ہیں تو اس کو ثابت کر دیں ایک دفعہ۔
تو وہ کر دیں گے نا جی. کون سا دیکھیں آج اگر دیکھیں ٹریبیونل نے یہ کہا ہے تو اس کا ان کا رائٹ ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپر کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب رائٹ کو نہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر اپیل کر دیں گے, پھر معاملہ التوا میں چلا جائے گا, اس طرح تو معاملہ کھنچتا رہے گا. تو جب پھر شہزاد صاحب پھر قانون میں گنجائش ہے. علی محمد خان صاحب سے شہزادہ صاحب یہ سوال علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. علی محمد خان صاحب, آپ کے بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی اسی طرح الیکشن ٹریبیونل کے اندر سٹے آرڈر کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ لے لیا انہوں نے سٹے آرڈر. دیکھیں شہزاد صاحب ایک منٹ, آپ نون لیگ کو ڈیفینڈ مت کریں, ان کے سینیٹر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں. یار میں نے کب ڈیفینڈ کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ نے جواب بھی لے لیا, علی محمد صاحب پورا جواب لے لیا. شہزاد صاحب میں تو حیران علی محمد صاحب جواب تو دے دیں. علی محمد صاحب میں تو حیران ہوں کہ جو پولز ابھی شہزاد صاحب نے پولز ہمیں دکھائے ہیں, یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی سے کہاں سے یہ رزلٹ لے کر آگے. یہ تو بہت کشیدگی آئی سڑکوں پر, فیصل آباد میں ہم نے بہت کشیدگی آئی دیکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم تھوڑے سے کول مائنڈ رکھ کر ایک دوسرے کا موقف سن لیں. علی محمد خان صاحب صرف آپ بتا دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اس پر. اب بس ان دونوں پارٹنر سے یہ درخواست ہے کہ سٹیٹس کو والے ذرا اطمینان سے بیٹھیں, جواب تو دینے دیں. آپ مجھے پتہ ہے مکمل کا ہے آپ لوگوں کا. دیکھیں میں صرف اتنی بات کروں گا, ابھی جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے نا, اس میں جو پیڈ کنٹینٹ ہے, مجھے یہ بتائیں ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتے, آپ تو میاں نواز شریف اور زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں. مجھے بات ذرا پوری کرنے دیں. آپ ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب کو جواب دینے دیں. یہ جو پیڈ کنٹینٹ چل رہا ہے یہ کس کے پیسے سے ہے؟ کیا میرے اور آپ کے پیسے سے ایک پرٹیکولر جماعت تحریک انصاف عمران خان کو ٹارگٹ بنا کے یہ کرنا مناسب ہے؟ اگر یہ نون لیگ کے اپنے پیسوں سے ہے تو پیچھے حکومت پاکستان کا ٹیگ کیوں چلتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, 18 مہینوں سے جو سردار ایاز صادق صاحب نے سٹے لیا تھا, اگر وہ سٹے نہ لیتے یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے اور مروانے ہیں, کتنے اور مارنے ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کی بھی جو اتنی بڑی کیمپین چل رہی ہے اس کی بھی سورس آف فنڈنگ پر سوالات اٹھ رہے ہیں. دیٹس ناٹ مائی کوسچن. میرا کوسچن ایک دفعہ میں تھوڑا سا ریفریز کر دیتا ہوں. NA 122 کا فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے, کیا آپ اس فیصلے کو مانیں گے, الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو؟ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آتا ہے, اگر ہمارے خلاف آتا ہے ہم اس پہ اوپر جائیں گے. اگر ہمارے حق میں آتا ہے ان کو اختیار ہے اوپر جائیں, لیکن سٹے لینا جو ہے وہ ظلم ہے. حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ایک دوسرے کو چھپانا اور ایک دوسرے کو یہ سپورٹ دینا اور یہ سٹیٹس کو کی سیاست کرنا, اس کو ختم کریں. خدا کے واسطے اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اگر ریگنگ ہوئی ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوئی تو بھی اس قوم کا حق ہے کہ وہ آگے جائے. لیکن اس طریقے سے اس قوم کو ایک بور میں جس طرح حکومت وقت نے پھنسایا ہے, I condemn that. اور خاص کر یہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یار آپ اپنی سیاست کرو, نون لیگ کو اپنی کرنے دو, مولانا صاحب کو اپنی کریں, یا آپ لوگ مل کے جب عمران خان کے خلاف آتے ہیں پھر آپ کے اصل چہرے بالکل سامنے اور واضح آ جاتے ہیں. شہزاد صاحب مجھے ایک موقع دیں. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, آپ سے مزید فائنل تھاٹس شیلا رضا صاحبہ سے لے لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کا فیصل آباد کا شو دیکھنے کے بعد وہ لاہور جانے کے لیے بے قرار ہیں. آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ کیا لاہور میں بھی آپ کو انتشار ہی نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے گی اس سے پہلے؟ دیکھیں بات چیت تو ہر حال میں ہونی چاہیے, اور نون لیگ کو چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے اس سے نمٹا جائے. کیونکہ اگر کوئی دکاندار نہیں چاہتا تو جو لوگ زبردستی دکان بند کرا رہے ہیں یا سڑک روک رہے ہیں, آپ انہیں اٹھائیں, رات کے 2-2:30 بجے تک چھوڑ دیں, ختم. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات یہ کہوں گی کہ دیکھیے عمران نیازی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ گو نظام, تو انہیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے وہ پولنگ ایجنٹ تھے ان کے زمانے میں 5-5 سال تک جو ملا تھے ان کی مدرسے کی جو ڈگریاں تھیں وہ کبھی چیک نہیں ہوئی, چیلنج نہیں ہو سکیں. یہ اچھا نظام ہے کہ چھوڑیں 1 سال میں آئے, لیکن فیصلے تو آ رہے ہیں, ہم مل کے اسے اور اچھا کریں گے اور جلدی فیصلے لائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو پارٹنرشپ توڑنی ہے, جو مکمکہ توڑنا ہے, وہ عمران خان کا اور طالبان کا توڑنا ہے. کیونکہ یہ جب سے شروع ہوا ہے سارا مسئلہ, جب سے ضرب اسد شروع ہوا, اور یہ کہہ بھی رہے کہ ہم فوج کو کبھی جو ہے نا وہاں پہ نہ بھیج مالی وزیرستان میں, اور آج پرویز مشرف جن کے یہ عمران نیازی پولنگ ایجنٹ رہ چکے ہیں, ان کے وکیل ان کے کنٹینر پہ بھی چڑھے رہتے ہیں, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جلدی تیسری قوت آ جائے گی اور یہ ہوگا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نظام چلنا چاہیے, ہم سب کی اس میں بقا ہے, اور ان کو ٹیبل پہ آنا چاہیے. کیونکہ تھائی لینڈ کا بھی میں یہی کہوں گی بار بار کہ جو ہے
آخری ایک لائن. بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. علی محمد خان MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ تینوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے ایک پول کیا, ہم نے سوال کیا عمران خان کا فیصلہ باد بند کرانے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. آن لائن پول تھا یہ, آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر پولنگ کر سکتے تھے اس پر. اور جو فائنل ریزلٹس ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں, 84% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا فیصلہ باد بند کرانے کا, اور 16% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں, آج ہم نے سوال کیا عمران خان کا فیصلہ باد بند کرانے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں. آپ لوگوں کی رائے ہم شامل کر رہے ہیں اس پروگرام میں. 84% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا, جبکہ صرف 16% کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اور آپ سما کی ویب سائٹ پر جا کے اس پول کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. پوری دنیا سے لوگوں نے پول کیا ہے اس پر. 84% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کی ہے, جبکہ 16% نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو موقف ہے اس کی حمایت کی ہے. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شہزاد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.